अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कैसे हो सकता है बनाम सरकार। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI के नाम से भी जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने नाम से ही खुद बताता है कि आर्टिफिशियल क्या चीज़ होती है, जो वो चीज़ जो कि आपको नज़र नहीं आती, और वो एक मसनूई ज़हानत, इंटेलिजेंस तो ज़हानत को कहते हैं, तो वो मसनूई ज़हानत हम इसे कहते हैं। और मसनूई ज़हानत आज के दौर में इस वक्त हर एक शोबे में अपनी खिदमात जो है वो दे रहा है, और ये इतनी स्पीडली दुनिया इसे कैप्चर कर रही है कि इस वक्त तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको इसकी ज़रूरत पड़ चुकी है। एक वक्त था कि जब इंटरनेट आया और इंटरनेट ने धूम मचाई पूरी दुनिया में, और हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मुल्क, हर एक कारोबार जो है वो इससे मुंसलिक हुआ। अब उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी इससे मुंसलिक होने जा रहा है, और उसी तरीके से ही ये अपनी पजीराई जो है वो इतनी तेज़ी से दुनिया में हासिल कर चुका है कि अगर 10 बंदों का काम है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अकेला खुद कर लेता है। स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडेंट्स से बात करते हैं, पूछते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये क्या पढ़ रहे हैं। और बेटा ये बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हम मशीन को इस तरह बनाएं कि वो एज अ ह्यूमन एक्ट करे, और ह्यूमन की तरह ही थिंक करे, और रैशनली थिंक करे और रैशनली एक्ट करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है कि हम किसी भी मशीन को इतना इंटेलिजेंस बनाएं कि वो ह्यूमन की तरह उसको एक्ट कर सके, उसको थिंक कर सके, और उसको ऑब्जर्व कर सके, और उसका हमें सोल्यूशन भी दे सके। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उसमें भी यही सब होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम एक मशीन को देते हैं कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। विद अ फ्यू मिनट्स और विद अ फ्यू टाइम वो हमें जल्दी से उस चीज़ को कवर भी करके देती है। हमारी एक तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है, और इंटेलिजेंस बनाना ये होता है कि हम मशीन को, अभी हमारी ग्रोइंग हो रही है, अभी हमारे पास बेशक वीक इंटेलिजेंस है, वीक AI है, बट इस चीज़ पे वर्किंग हो रही है स्ट्रॉन्ग AI के लिए। और ये अभी ये देखा जा रहा है कि हम मशीन्स को इतना काबिल बना सकें कि वो ह्यूमन को रिप्लेस करके एक्ट और उनकी तरह थिंक कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होती है। अच्छा, आपने अभी बताया कि वो खुद थिंक कर सके। क्या समझती हैं कि बच्चे जो हैं वो जो आप लोग सीख रहे हैं, आप टोटली डिपेंडेंट नहीं हो गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर? आपकी अपनी खुद की सलाहियतें जो हैं वो ख़त्म तो नहीं हो रही इस वजह से? ये बात ठीक है कि हमारा जो देखा जाए एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी और एज अ डिफरेंट फील्ड्स में देखा जाए तो ये वाकई काफ़ी ये भी डिसएडवांटेज है इसका कि हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही हैं इसकी वजह से। और लेकिन अगर आगे के दौर में देखा जाए और बाकी कंट्रीज़ के लिहाज से देखा जाए तो हम AI में अभी बहुत पीछे हैं। तो अगर हम इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम ये अभी इस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट्स ख़त्म हो जाएं या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये कि अगर हम AI की तरफ हम जा रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव वे में अगर लें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। बेटा आपसे बात करते हैं, आप मुझे बताइएगा कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या सीखा है, और किस तरीके से आप देख रही हो कि एक फ़ीमेल उसमें फ़ायदा उठा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आज हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे इन्होंने बताया था कि एक मशीन है जो ना इंसान ने बनाई है, मतलब कि, और इसके अंदर एक ऐसी काबिलियत पैदा की है कि ये काबिलियत ऐसी पैदा की है कि ये थिंक कर सके, हम लोगों को सॉल्यूशंस के आंसर्स दे सके, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग आफ्टर 50 ईयर्स जॉब्स होंगी ही नहीं। अच्छा, इसके साथ ये बताओ कि आपने अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि जो कि आपने देखा हो कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ सीखी है और अब मैं उससे कमाना शुरू कर रही हूँ, या मैंने उस पर इतना वर्क किया कि मैं आने वाले फ्यूचर में उससे कमा सकती हूँ? नो, मैं फर्स्ट सेमेस्टर की हूँ इस टाइम, बट मैंने जो यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट में देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को बेस्ट ही करवाया जा रहा है, प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करवाया जा रहा है। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के थ्रू और स्किल्स होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह स्किल्स के थ्रू हम लोग इन फ्यूचर ज़रूर अर्न कर सकेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, फर्स्ट सेमेस्टर है तो बात कर लेते हैं। आप सभी सारे फर्स्ट सेमेस्टर के ही हैं? अच्छा, चलें मुझे ये बताएं बेटा कि फ़र्स्ट सेमेस्टर आपका है, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चूज़ क्यों किया? और भी तो शोबे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कंप्यूटर साइंस की ही एक फील्ड है, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बेसिक है ये इसकी।
کیونکہ اسی کے ذریعے ہم پروگرامنگ کرتے ہیں. یہ مشین جو ہے یہ اس کی شکل ہوتی ہے اور جو انسان کی جو عقل ہوتی ہے ایک مشین کے اندر ہی آ جاتی ہے, کیونکہ ہم پروگرامنگ کرتے ہیں کہ انسان کرتا ہے. یہ ایک نیچرل نہیں, نیچرل تو انسان ہی کر سکتا ہے, مشین انسان کے حکم سے ہی چل سکتی ہے. اگر ہم اس میں پروگرامنگ اپنی کوڈنگ ڈالتے ہیں وہ ہماری کوڈنگ ہی چلتی ہے. تو ایسے یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک بیسک ہوتی ہے اسی کی, کیونکہ ہم پروگرامنگ کرتے ہیں اس کے اندر, پھر وہ مشین ایسے ہی ایکٹ کرتی ہے جیسے ہم اس کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جس طریقے سے بتایا جاتا ہے تو کمپیوٹر جب وہ اسی طریقے سے ایکٹ کرتا ہے یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسی طریقے سے ایکٹ کرتی ہے. آپ یہ بتاؤ کہ اپنے جیسے اسٹوڈنٹس, فیمیلز بہنیں جو ہماری بیٹھی ہوئی ہیں, جو سوچ رہی ہیں, بچی ہیں کہ ہم آگے فیوچر میں کیا کریں, تو اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پلس کمپیوٹر سائنس کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرٹیفیشیل اینڈ کمپیوٹر سائنس آپ کے پاس دونوں کمبائن اس طرح ہمارے پاس ہیلپ کر سکتے ہیں, کہ دونوں کو جب ہم کمبائن کر کے, جس طرح ہمارے پاس جو اے آئی ہے وہ ہمارے پاس کوئی بھی کویشچن ہوتا ہے, کوئی بھی انکوائری ہوتی ہے, ودن اے سیکنڈز ہماری رسپانس دیتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس جب ہم اے آئی کو اور کمپیوٹر سائنس کو مل کے, جو ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو ہمارے پاس ابھی اسٹڈی کر رہی ہوتی ہے, وہ اگر اس کی ہیلپ لے گی تو بہت زیادہ آن لائن ورک کر سکتی ہے, جو کہ اپنا انڈیپینڈنٹ مطلب ہو سکتی ہے, فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتی ہے. تو اے آئی بیسیکلی ہمارے پاس از اے ٹرانسفارمیٹیو فورس ہے, جو کہ اسٹارٹنگ میں وی ور aware about the artificial intelligence in 2000, but in 2025 we are properly now aware about what is basically artificial intelligence. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کمپیوٹر سائنس, لوگ کیوں اس طرف آئیں؟ اس طرف اس لیے آئیں کیونکہ یہ ایک بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ڈس ایڈوانٹیجز تھنگ ہے, اس سے ہیومنس کو بہت نقصان ہوگا. ایسا ہے, لیکن اگر ہم اس کو اسٹریٹجیکلی یوز کریں تو انسٹیڈ آف وہ نقصان وغیرہ جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ہم ان کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, اور اگر بہت اچھی اسٹریٹجیکلی یوز کیا جائے تو اس کو بالکل ختم بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس نے اتنے سارے نئے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جو کہ پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اس طرح بھی ارننگ کر سکتے ہیں, اس طرح ان راستوں کی طرف جا سکتے ہیں. تو ہم لوگ ان پلس پوائنٹس کو چھوڑ کے اور نیگیٹو چیزوں کو دیکھے جا رہے ہیں کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, یہ ہیومن کی ریپلیس کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر ہم اسٹریٹجیکلی یوز کریں تو یہ بہت پازیٹیو وے میں ہمیں پے کر سکتا ہے, جیسے جو کہ اس نے کرنا شروع کر دیا ہے. اب ہمیں صرف ایک اچھی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد ہم اس طرف آئیں تو ہم اپنے وہ راستے دیکھ سکتے ہیں اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کے, جس سے پہلے ہم لوگ بالکل ان اویئر تھے. اس کے علاوہ جو سب سے اچھی بات ہماری یونیورسٹی نے پرووائڈ کی ہے وہ ایبسٹریکٹ سروسز, کہ ہمارا اپنا ایک وہ ہے جس میں یعنی کہ ہم اپنا ریسرچ ورک پبلش کر سکتے ہیں. ہماری یونیورسٹی نے ہمیں یہ آفیشیلی سروسز پرووائڈ کی ہوئی ہیں اور HEC سے اپرووڈ ہے یہ. تو آپ لوگوں نے اپنا ریسرچ سوچا ہوا کہ کس چیز پر کی جا سکتی ہے, کیونکہ آپ بھی پہلی سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہیں, تو جب بچہ آتا تو اپنے ایک فیوچر پلانس لے کر آتا کہ میں فیوچر کے اندر یہ چیزیں کروں گا, تو کیا چیز سوچی ہے آپ نے کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں آگے, کیا ایسا کام کریں گی جو کہ عوام کی, دنیا کی خدمت جو ہے وہ کر سکے؟ میرا سب سے بڑا تو ویژن یہی ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ان کی جو میتھس ہیں, جو بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں, وہ کلیئر کروں ان کے مائنڈ میں. ان کو پتہ چلے کہ ان کے لیے لائک جیسے ابھی تو میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم کر سکتے ہیں, ہم بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں. میں ان کو ایکچولی لسٹڈ کروں کہ یہ فائدے آپ اس طرح اس فیلڈ میں آپ یہ فائدے اٹھا سکتے ہیں. اور میرا اپنا پلان ہے کہ میں کرپٹو کرنسی پہ تھوڑا سا ریسرچ ورک کروں, کیونکہ یہ اس وقت بہت اٹریکٹ کری تھی مجھے کچھ ٹائم. آگے فیوچر جی آگے فیوچر پلان دیکھیں, کرپٹو کرنسی جو ہے آپ نے 4 سال کے بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ میں 4 سال کے بعد دیکھیں, ابھی میں نے اپنے آپ کو کنسٹرین نہیں کیا, کسی لمیٹیشنس میں نہیں رکھا کہ میں نے صرف اسی جگہ پہ رہنا ہے. دیکھیں اس وقت جو چیزیں ہیں میں ابھی تو ان کو دیکھ سکتی ہوں, لیکن 4 سال بعد میں اپنے آپ کو بہت کامیاب دیکھ رہی ہوں, کیونکہ ہر دوسرے دن ایک نئی چیز میرے سامنے آ رہی ہے. ہر دوسرے دن, کیونکہ 2-4 دن پہلے تک مجھے صرف یہ پتا تھا کہ اوکے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اور میں نے اس میں جانا ہے, لیکن اب مجھے پتا ہے کہ میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. لائک ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کرپٹو کرنسی, بٹ کوائنس اور ان چیزوں میں, اور میں پروگرامنگ, جی سافٹ ویئر, وہ سب تو مطلب پہلے کی بات ہے نا. پہلے تو بس یہی سب پتا تھا کہ پروگرامنگ ہے, سافٹ ویئر ورکنگ ہے, ہم لوگ پروگرام بنا سکتے ہیں. لیکن اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم پروگرام سے آگے کیا کچھ کریٹ کر سکتے ہیں, اور اس کی بہت ورسٹیلٹی ہے, بہت واسٹ ہے. بہت شکریہ بچوں. جی تو ناظرین, اب یہ ہے پہلا سیمسٹر, اور پہلے سیمسٹر کی بچیاں جو ہیں وہ اب ایک بڑا ویژن لے کر چل رہی ہیں. اب مزید بچیوں سے بات کریں گے
کہ وہ کس طریقے سے اس میں جو ہے وہ اپنے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، اور آگے جا کر کس طریقے سے اپنے آپ کو اس دنیا میں منوا سکتی ہیں اور خود مختار ہو سکتی ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ڈیزڈ یو کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں خواجہ تحسین صاحب. ان سے بات کریں گے کہ اے آئی جو ہے وہ کس طریقے سے عوام کو خدمت دے سکتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. خاص طور پہ بات کریں گے ہم فیمیلز کی، کیونکہ فیمیلز جو ہیں ہمارے جنوبی پنجاب میں ان کے مائنڈ سیٹ کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ ان کو کمانے کے مواقع جو ہیں ایک تو وہ نہیں ملتے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ لڑکیوں کو کماتے ہوئے دیکھنا پسند بھی نہیں کرتے. تو اس کی پیش نظر اب اے آئی سے گھر بیٹھ کر کس طرح کما سکتی ہیں اور اے آئی پاکستان میں اپنا کیا کردار جو ہے وہ اب ادا کر رہا ہے. تو خواجہ تحسین صاحب سے بات کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے شو میں. سر یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا چیز ہے اور کس طریقے سے یہ عوام کے لیے پازیٹیو سائن جو ہے وہ بن سکتا ہے؟ آپ کا کویشچن اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی مصنوعی ذہانت ہے، اور یہ مصنوعی ذہانت آٹومیٹڈ طریقے سے خود کار انداز سے انسان کی اس طریقے سے رہنمائی کرتی ہے جس طرح ایک پورا سمجھدار انسان کسی دوسرے کی رہنمائی کرتا ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ ہماری خواتین کے لیے جس طرح جنوبی پنجاب میں ہے، تو جنوبی پنجاب میں اس ایریا میں ہماری بچیاں گھر بیٹھے اے آئی کی مدد سے ارن کر سکتی ہیں. میں آپ کو اس کی کچھ مثال دینا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر اس وقت ہمارے پاس ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں. ایسی پروڈکٹس گھر بیٹھ کر اے آئی کی مدد سے بنائی بھی جا سکتی ہیں، سیل کی جا سکتی ہیں، پلیٹ فارمز پہ اس کے اکاؤنٹس بنائے جا سکتے ہیں. اے آئی کی مدد سے پرومپٹ انجینئرنگ کے تھرو ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں، ای آر پیز اور پروڈکٹ سلوشنز مارکیٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اے آئی کے تھرو مارکیٹنگ، آٹو مارکیٹنگ جس میں ای میل اور ہر طرح کی لیڈ جنریشن یہ فیمیلز گھر بیٹھ کر آسانی سے کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ آج کل جو ہمارے پاس ڈفرینٹ جاب بینکس ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان پر پراپر ایک نیا ورڈ میں سامنے لانا چاہوں گا. آپ کے شاید فرسٹ ٹائم آپ لوگ سنیں گے وہ ایجنٹ. پہلے ہمارے پاس جو ورڈ یوز ہوتا تھا وہ ہم کہتے تھے ڈیولپر جو کوڈنگ کرتا تھا. اب اگر ہم نیٹ پر جائیں تو ایک نیا ورڈ سامنے آیا، وہ ہے ایجنٹ. چونکہ ہر چیز اے آئی کے سپرد کر دی گئی ہے، اب اے آئی بذات خود ایز این ایجنٹ سامنے آیا ہے. اب جب بھی ہم کچھ ہائرنگ کی بات کرتے ہیں تو جاب میں کہتے ہیں ہمیں ایجنٹ چاہیے. اس کا مطلب ایک ایسا شخص جو خود تو کوڈنگ نہیں کرے گا، خود تو ورک نہیں کرے گا، لیکن ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی کو ڈرائیو کرے گا ایک اے آئی کے ذہن کے ساتھ مل کر. انسانی ذہن جمع اے آئی کا ذہن، اس نے ایک ایجنٹ کریٹ کیا جو ٹوٹل آٹومیٹڈ ہوگا، جو ٹوٹل آٹومیٹڈ ٹریگر ہوگا، خود بخود ہر چیز کے فیصلے کرے گا اور ہر چیز خود بخود اس فلو میں چلنا شروع ہو جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیمیلز جو ہیں وہ کیا گھر بیٹھ کر بھی اس سے کما سکتی ہیں؟ کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جنوبی پنجاب میں جو کہ فیمیلز کو گھروں سے باہر جو ہے وہ نہیں نکلنے دیتے. دیکھیں اس ہمارے پاس 3 4 5 اس سے بھی زیادہ ایسے سٹیجز ہیں، ایسی جگہیں جہاں پہ وہ کما سکتے ہیں. ابھی میں کل کی بات کرتا ہوں. اے آئی کے تھرو ہماری فیمیلز نے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نے، انہوں نے آٹومیٹیکلی، آپ یقین مانیں کہ 4 منٹ میں 4 منٹس میں اے آئی ٹولز کی مدد سے ویب سائٹ بنا لی، جس میں ہم پہلے 2-3 ہفتے اور اس سے پہلے چند مہینے لگتے تھے. اس کے بعد نیکسٹ فیو آورس میں اس کو کنیکٹ کر کے لائیو کر دیا. اب اس میں وہ کیا کر رہے ہیں، گھر بیٹھ کر، جیسے ملتان ہے، ملتانی کپڑے سیل کر رہے ہیں، گھر بیٹھ کر ملتان کے جو ہینڈ کرافٹس ہیں وہ سیل کر رہے ہیں. اب یہ وہ چیزیں جس کی بہت ضرورت ہے، ایسی اینٹیکس کی. تو اس طریقے سے ویب سائٹس اور ہینڈ میڈ پروڈکٹس نمبر 1. نمبر 2 ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گھر بیٹھ کر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جا رہی ہیں. نمبر 3 جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ڈیجیٹل پروڈکٹس جو کہ بیسیکلی ایگزسٹ نہیں کرتے، جیسے اے آئی بیس شرٹس بنائی جا رہی ہیں، اے آئی بیس رنگز بنائی جا رہی ہیں، اے آئی بیس کارڈز، وزٹنگ کارڈز، اے آئی بیس، اس طریقے سے یہ تمام پروڈکٹس. تو فیمیلز گھر بیٹھ کر ان تمام شعبوں میں کام کر رہی ہیں، پاکستان میں بھی کر رہی ہیں، اور اس کا ایکسپوجر ملتان ان تمام لیولز پر اچھا اویلیبل ہے. تھینک یو سر. اس وقت جو
اے آئی کی مدد سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کما سکتی ہیں، وہ بڑے مواقع جو ہیں وہ ہمیں خواجہ صاحب نے بتائے ہیں. وہی مزید جو آگے چلیں گے رہیے ہمارے ساتھ. جی تو ناظرین، اس وقت میرے ساتھ سہیل چوہان صاحب موجود ہیں جو کہ اس وقت اپنی خدمات جو ہیں وہ ایمرسن یونیورسٹی کو دے رہے ہیں. تو اے آئی پر بڑا ان کا عبور حاصل ہے انہیں اور ان سے اب ہم جانیں گے کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ فیمیلز کو خاص طور پہ امپاور کر سکتا ہے. سہیل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سب یہی سوچتے ہیں کہ ایک ایسا ذہن جو سب کچھ خود سوچ لیتا ہے، جسے ہم صرف کمانڈ دیتے ہیں. کمانڈ کیا دیتے ہیں، کون سی کمانڈز ہوتی ہیں، اور یہ کس طریقے سے جو ہے وہ عوام کو خاص طور پہ فیمیلز کو جو ہے فائدہ دے سکتا ہے؟ جی بالکل سر. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایکچولی آسان لفظوں میں اگر آپ سے ڈسکس کیا جائے تو ہم نے مشین کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی. جس طرح ہم ہیومن مائنڈ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر سوچتا ہے، ویسے مشین کو بھی ہم نے آرٹیفیشلی سوچنے کی صلاحیت دے دی. لیکن ایکچولی جتنا بھی اس نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے گیون ڈیٹا کے اوپر کرنا ہوتا ہے. جیسے ہمارے مائنڈ کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ پانی کا گلاس کیسے پک کرنا ہے، ویسے مشین کو ہم بتا دیتے ہیں، لیکن مشین یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا بیسٹ پاسبل سلوشن ہے یہ کام کرنے کے لیے. اسی لیے ہم اسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ وی ہیو گیونگ اے تھنکنگ کیپیبلٹی ٹو مشینز دیر. اس کے لیے بہت سارے ماڈلز استعمال کیے جا سکتے ہیں ڈفرینٹ سٹیجز کے اندر، ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر. فار ایگزامپل جیسے آج کی کانفرنس میں ہم نے اسمارٹ سٹیز کے اوپر بات کی، تو ہم ڈفرینٹ سینسرز کو استعمال کرتے ہوئے ان سینسر سے جو ڈیٹا آئے گا وہ ڈیٹا ہمیں ڈیسیژن میکنگ کے اندر ہیلپ کر سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ملتان میں یا ہمارے پاکستان میں ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو ہمارے پاس ڈفرینٹ روٹس کے اوپر کیمراز لگے ہوں گے جو کہ ہمیں ایکچولی ڈیٹا دے رہے ہوں گے. ان ڈیٹا کی مدد سے ہم سگنلز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، سگنلز کی ٹائمنگ کو بڑھایا کم کیا جا سکتا ہے، ڈائیورژنس کی جا سکتی ہیں. اس کے اوپر ہماری لیبس کام بھی کر رہی ہیں تاکہ آپ کی ٹریفک کے فلو کو ہم کم سے کم آگے لے جا سکیں. دوسری جو آپ نے بات کی ویمن امپاورمنٹ کے اوپر، بالکل سر، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمارے ویمنس کو ایک بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے ڈیسیژن میکنگ کے اندر، ہماری ایجوکیشن میں، ہماری ہیلتھ میں، لائف سٹائل کے اندر. دیکھی ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ ڈیسیژن ایز سچ نہیں لے سکتی. ایمرجنسی سچویشنز کی بات کریں، جس طریقے سے ابھی آپ نے ٹریفک کی بات کی، تو ہماری بہنیں جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، وہ روڈ پر گاڑیاں بھی چلا رہی ہوتی ہیں، مگر ایمرجنسی سچویشنز میں وہ اچانک ہی بریک لگا دیتی ہیں، وہ ہینڈل نہیں کر سکتی. تو کس طریقے سے یہ چیز جو ہے وہ اس میں ہیلپ فل کر سکے گی؟ جی، ہمارے پاس اگر پہلے سے ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگلے 2 منٹ کے بعد ان کو ٹریفک پہ ایک کنجیشن ملنے والی ہے، تو ان کی گاڑی میں یا ان کے سیل فون کے اندر پہلے سے پرومپٹ جنریٹ ہو جائیں گی کہ اگلے 2 کلومیٹرز کے بعد کنجیشن ہے تو آپ گاڑی کو سلو کر لیں، امیجیٹلی بریک نہیں لگانی پڑتی. اس طرح سینسرز لگے ہوتے ہیں گاڑی میں جو پیچھے سے اور فرنٹ سے دونوں اینڈ سے جتنی بھی ٹریفک آ رہی ہوتی ہے اس کی آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں. تو ہماری جو بہنیں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے فائدہ مند اسپیکٹ ہو سکتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے. دوسرا، آج کل جیسے ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم بچیوں کو ایک اچھا روزگار کمانے کا موقع دیں، تو اس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہماری فری لینسنگ کے اندر انہیں بہت زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے کہ وہ اچھی ارننگ کر سکیں، اس پہ ماڈلز کریٹ کر سکیں، ڈیٹا انالائز کر سکیں. اس ڈیٹا کی مدد سے وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے فری لینسنگ سینیریو کے اندر آپ کو انفارمیشن لے سکتی ہیں. ان ٹرمز آف دیئر سیکیورٹی جو ہے بڑا اے آئی بہت سپورٹ کر سکتی ہے کہ وہ سینسرز کی مدد سے یا بٹنز کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب بھی کوئی ان ایتھیکل کنڈیشن ان کے پاس ہو تو جسٹ پریسنگ اے سنگل بٹن الارم جنریٹ ہو سکتے ہیں، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو جا سکتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو الرٹ جا سکتے ہیں. یہ ہم نے سیف سٹی کے دیکھے ہیں، پینک بٹنز جو ہیں وہ بھی انسٹال کیے گئے ہیں فیمیلز کے حوالے سے. اب آ جاتے ہیں فیمیلز کے کمانے کے اوپر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ ہماری بچی جو ہے وہ کمائے اور خود مختار ہو، خود کفیل ہو. تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر یا تو ڈاکٹرز بنانے کی سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز بنانے کی سوچ رہے ہوتے ہیں، یا اور جو دوسرے پروفیشنز ہیں. اب ان بچیوں کا کیا جو کہ گھر بیٹھتی ہیں، وہ کس طریقے سے کما سکتی ہیں؟ جی، میں نے جیسے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس فری لینسنگ کے سینیریو اس وقت آپ کی دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری اور پاکستان کی جتنی جائنٹ آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ ساری فری لینسنگ کے سینیریوز کے اوپر کام کر رہی ہے. اس میں ہماری بہت ساری فیمیلز آلریڈی اس کا پارٹ ہیں.
تو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے مشینز ان کو ڈفرینٹ سولوشنس بھی پرووائڈ کر سکتی ہے. کہاں کہاں جاب مارکیٹس اویلیبل ہے اس کو سرچ کر سکتے ہیں. وہ گھر بیٹھے ہوئے ڈفرینٹ پروجیکٹس کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. ان پروجیکٹس کو لیا جا سکتا ہے دنیا بھر میں. اب وہ پروجیکٹ کی سلوشن کی سپورٹ بھی انہیں اے آئی کر رہی ہوتی ہے کہ ان کا سلوشن کیسے نکال رہے ہیں. اور اے آئی کا دوسرا ایک بہت شاندار ہے کہ جو وہ سلوشن پرووائڈ کر رہا ہے اس کو وہ لرن بھی کر رہا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم کسی اور فیمیل کو سملر قسم کا پرابلم آتا ہے تو اس کا سلوشن جنریٹ کر کو دیا جا سکے. ہمارے پاس جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی دنیا ہے اس وقت فیمیلز کی جو ارننگ کیپیبلٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے بھی بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے ہمارے پاس. شکریہ, بہت شکریہ. جی تو ناظرین آپ نے بات سنی کہ اس وقت اے آئی سے ہم کس طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں. خاص طور پر فیمیلز جو ہیں وہ اس طریقے سے مستفید ہو سکتی ہیں کہ جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان کی گاڑیوں میں یا موبائلز میں انسٹال ہوگی تو اس سے انہیں گاڑیاں چلانا جو ہے وہ بھی آسان ہو سکے گا. ابھی مزید آگے چلیں گے, لیں گے ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے آپ کو دکھایا کہ بچیاں جو ہیں وہ اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. خاص طور پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی خدمات جو ہے وہ اس قوم کے لیے کر رہا ہے. کمپیوٹر کے بارے میں تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں, بہت پرانا جانتے ہیں, مگر اب اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جب جڑتا ہے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کس طریقے سے ان میں فائدہ دے رہا ہے, بچیوں کو کمانے کے مواقع کس طریقے سے پیدا کر رہا ہے, یا بچیاں کس طریقے سے اس میں آگے بڑھ رہی ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہیں. تو اس کے لیے اب مزید ہم بچیوں سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ابھی تک آپ نے کیا چیز سیکھی ہے اور کس طریقے سے آپ جیسی اور بچیاں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. بیسیکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مشینز کے اندر کیسے یہ انٹیلیجنس ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ وہ ہیومن کی طرح رسپانس کریں, ہمیں ہیومن کی طرح وہ مطلب ہمیں رسپانس کریں. جیسے ہیومن کسی بھی چیز کو کوئی بھی چیز ان کو کوئی بھی اسٹیمولس آتا ہے تو ہیومن جیسے اس پر رسپانس کرتے ہیں. تو بیسیکلی مشینز کے اندر ہیومن جیسے انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرنے کی جو ایبلٹی ہے بیسیکلی وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. اور بیسیکلی جو میں نے ورک کیا ہے وہ ہے کریٹو اسٹیگنیشن پہ, یعنی کہ ہماری وی آر لیونگ ان ایرا آف ٹیکنالوجی. تو ٹیکنالوجی کے اندر بہت دفعہ ہمیں انوویشنس چاہیے, نیو آئیڈیاز چاہیے. تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسٹک ہو جاتے ہیں, ہمیں نیو آئیڈیاز نہیں مل رہے ہوتے. تو ان دیٹ کیس جو ہے ہم نے ایک ٹیکسٹ بیس جو ہے, اگر ہم ایک ٹیکسٹ بیس ڈیٹیکشن ماڈل ڈیولپ کر لیں اے آئی کو نیچرل لینگویج پروسیسنگ کو یوز کرتے ہوئے کہ جو ڈیٹیکٹ کر سکے کہ کب ایک پرسن جو ہے وہ مینٹلی طور پر اسٹک ہے کسی چیز پہ, یا اس کو آئیڈیا نہیں آ رہے اس کے مائنڈ میں نیو, وہ مطلب گروتھ نہیں ہو رہی اس کی مینٹلی. تو اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ایک ماڈل ہے. بیسیکلی وہ اس طرح سے ہے کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ یہ ہے کہ ہیومن تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن مشینز جو ہیں وہ ہیومن کی جو بھی لینگویجز ہیں, ہیومن کی جو بھی بات ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی. تو نیچرل لینگویج پروسیسنگ بیسیکلی وہ ٹیکنیک ہے جس کے تھرو ہم مشینز کو یہ ایبلٹی ملتی ہے کہ وہ ہیومن کی لینگویجز کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں اور رسپانس کر سکتی ہیں. تو اسی کو لنک کر کے ہم ایک ٹیکسٹ بیسڈ جو ہے ایک نیچرل لینگویج پروسیسنگ ماڈل اے آئی کا ٹرین کر سکتے ہیں, لائک بارڈ جو کہ گوگل نے ڈیولپ کیا ہے بیسیکلی. تو ہم اس کو یوز کر کے ہیومن کی جو ابیلٹی ہے کہ جب اگر وہ اسٹک ہو جاتا ہے کہیں پہ تو ہم اس کو انہینس کر سکیں کہ وہ اس کے مائنڈ میں نیو آئیڈیا اپنے طریقے سے سوچ سکے کہ جلدی سے, ہاں کریٹیوٹی سوچ. اچھا ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ہم اسے جو ہے وہ کمانڈس دیتے ہیں. یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ بیٹا آپ تو پڑھ رہے ہیں, اب جو بچیاں یا بچے جو نہیں پڑھ رہے, مثال کے طور پہ کمپیوٹر سائنس ان کا سبجیکٹ نہیں ہے, وہ ایکس وائی زی کسی بھی سبجیکٹ کو لے رہے ہیں, کیا وہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل, ہر بچے, مطلب اب تو ٹیکنالوجی ہے, موبائل فونز سب کے پاس اویلیبل ہیں, ہر کوئی موبائل فونز پہ اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے, سب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں. اب سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایون کہ انسٹاگرام, فیس بک, ان کو بھی یوز کرتے ہوئے جو ہے لرننگ کر سکتے ہیں, کسی بھی میڈیم کو, یوٹیوب کو, اینی میڈیم. اب نیکسٹ بچی سے بات کرتے ہیں. بیٹا آپ بھی اس وقت جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر ورک کر رہی ہوں گی اور کمپیوٹر سائنس کی سے منسلک ہیں آپ, تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ پرومپٹ کیا ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے؟ جی, پرومپٹ بیسیکلی کمانڈ ہوتا ہے جو یوزر انپٹ کرتا ہے
NLP کو LLM بیس چیٹ بوٹ کو, ٹھیک ہے. اور بیسکلی پرومپٹ بیسکلی ایک ڈائیورس فیلڈ ہے. پرومپٹ انجینئرنگ سب جانتے ہیں, پرومپٹ انجینئرنگ جتنا پرومپٹ اسپیسیفک ہوگا اور ہمارے لیے مطلب کہ اسی چیز کو لنک کرے گا, اتنا ہی وہ آنسر آپ کو LLM پریسائز دے گا. اگر آپ اپنی ڈومین اسپیسیفک کریں گے, اگر آپ LLM کو مطلب اپنے اکارڈنگ ٹرین کریں گے, آپ اسے ڈائیورس نہیں کریں گے, آپ اسے ڈومین اسپیسیفک کر دیں گے. لائک اگر میں ہیلتھ کیئر میں تو میں اسے ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ پرومپٹ دوں گی, میں اسے انڈسٹری کی طرف لے کے لنک نہیں کروں گی. ایسٹروناٹس ہیں, ان کو لائک VN کا ایشو ہوتا ہے, امبیلنس, فزیکل امبیلنس ہوتا ہے, پوسچر ایشو ہوتا ہے, مائکرو گریوٹی, ڈیو ٹو مائکرو گریوٹی, اسپیس میں گریوٹی ہوتی ہے, سب کو پتہ ہے. اب وہاں پر جو ان کو ایشوز آ رہے ہیں وہ ڈسکس نہیں کر سکتے وہاں پہ کوئی ایز اے ہیلتھ کیئر. جی مطلب وہاں پر ہم ان کو وہاں پہ کوئی ہیلتھ کیئر نہیں ہے ان کو ڈیل کرنے کے لیے. تو ہم نے اپنا جو پرپوزل دیا وہ اس طرح دیا کہ ہم ہیلتھ کیئر روبوٹ بنائیں گے جو کہ ان کو ایگزامن کرے گا. یہ ہے جی ہیلتھ کیئر روبوٹ, یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آنے والے وقت میں ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی آپ کو روبوٹس نظر آئیں گے. تو مزید اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں. بیٹا آپ انہوں نے ایک بالکل جدید سسٹم الگ دکھایا کہ جی ہم جو ہیں وہ پڑھائی کو ڈاکٹری کو کمبائن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسپیس میں جب جائیں. ایک بہت اچھا کنسیپٹ ہے اگر یہ کامیاب ہوتا ہے. اور یہ اس کے بعد آپ بتائیں آپ نے کیا کیا؟ میرا اس کانفرنس میں کنٹریبیوشن یہ ہے کہ میں نے ایک ماڈل سینٹینل ایکس کے نام سے ماڈل ایک کریٹ ایبسٹریکٹ اس کا پرفارم کیا ہے. اور اس میں ایسے ہے کہ جیسے ہم نے ایک پرانا ماڈل ہے فیس ریکگنیشن کا, اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم نا اپنے سسٹم کو یوز کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فزیکل اپیرنس سے کہ اف اے پرسن از سیڈ, وہ سیڈ ہے, خوش ہے, یا اس کو کوئی سیڈنیس کی وجہ سے کوئی ایشو ہے تو ہم وہ ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. ہم موشن کو ڈیٹیکٹ کرتے تھے اس سسٹم سے کہ اگر وہ پرسن فارورڈ موو کر رہا ہے, بیکورڈ موو کر رہا ہے, تو ہم یہ ہمارا پرانا ماڈل تھا. پر اس ماڈل میں ہمارے پاس مسئلہ یہ تھا کہ یہ صرف ہمیں فزیکل اپیرنس بتا رہا تھا پر ایموشنس کی بات نہیں کر رہا تھا. مطلب ایموشنز ان اویلیبل تھے کہ اگر کسی پرسن کو اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے, تو سینٹینل ماڈل کا جو میں نے یوز کیا اس میں یہ ہے کہ میں انسان کے ایموشنس کو ڈیٹیکٹ کروا سکتی ہوں اس سسٹم کے تھرو. کہ اگر اس کا اسٹریس, اس کے ہم سسپیشیس بیہیویئر سے چیک کریں گے کہ اس کا اسٹریس لیول کتنا ہے, ڈپریشن لیول کتنا ہے, اور ہم سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو اسٹریس ہے یا ڈپریشن ہے, ہم اسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ان سیم وے ہم اس سسٹم کو ایئرپورٹ میں یوز کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی پرسن ایک سسپیشیس ایکٹ کر رہا ہے لائک کرمنل وے میں, کرمنل ایکٹیویٹی کر رہا ہے, اگر اس کے پاس کوئی ڈرگس وغیرہ ہیں یا آرمز ہیں تو اس کے ظاہر سی بات ہے بیہیویئر اس کا چینج ہوگا. تو ہم وہ سسٹم کو نالج کروائیں گے اور سسٹم وہ ڈیٹیکٹ کرے گا, تو ہمارے لیے کام بھی آسان ہو جائے گا. جو سسپیشیس ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ پہچان نہیں سکتے. تو اگر روبوٹک سسٹم کے تھرو بندہ گزرتا ہے تو وہ فوری طور پر پہچان لیا جائے گا. مزید اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں. بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز میں اس وقت یہاں پر افیکٹ کر رہی ہیں اور کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ چیز آنے والے وقت میں دنیا کو کس طرح تبدیل کر سکتی ہے؟ بیسیکلی ہم یہ چیزیں یوز تو کرتے ہیں کہ آج کل ہم فون یوز کرتے ہیں, اپنا سارا کام ہم کرتے ہیں اب کمپیوٹرز پہ, لیپ ٹاپس پہ. ہم ہینڈ ریٹن میں نہیں رکھتے اپنا ڈاٹا کبھی بھی, لیکن اس کو سیکیور کرنے کے لیے بھی پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو ہم انفارمیشن سیکیورٹی پہ بیسیکلی کام کیا میں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہوتا ہے, اب وہ ان کیس کہ وہ لیک ہو جائے تو پھر ہمارے پاس ہر چیز کے میرٹس تو ہوتے ہیں, ڈی میرٹس بھی ساتھ ہوتے ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اب ہمارا ڈیٹا ان کیس لیک ہو جائے تو پھر وہ ہمارے پاس فائدہ تو ہے لیکن فائدے سے زیادہ تو نقصان ہے. اب لائک ہم گرلز ہیں تو ایک طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے فونز ہیں اس میں ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے, بہت پرائیویٹ ڈیٹا ہوتا ہے. اب اگر وہ لیک ہو جائے تو وہ بہت زیادہ مطلب مسئلے ہوتے ہیں. تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے ہمیں نا تھوڑی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں نا بس خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی سافٹ ویئر نیو انسٹال کرتے ہیں, کوئی ایپ نیو انسٹال کرتے ہیں تو وہ ہم سے پہلے پرمیشن مانگتا ہے کہ وہ ہمارے کانٹیکٹس پہ, گیلری پہ ایکسیس کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی کئی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کو ہم یس 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 کرتے رہتے ہیں, اوکے 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 کرتے رہتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے ہمارا فون ہی جو ہے وہ ہیک ہو گیا یا پھر ہماری جو پرائیویسی ہے وہ لیک آؤٹ ہو گئی. یس تو یہی بات ہے کہ ہمیں نا پہلے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کو ایکسیس دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. وہ ہم اس ٹائم ایکسیس دے دیتے ہیں لیکن وہ بعد میں مسئلے ہمارے لیے بنتے ہیں. تو بیسیکلی انفارمیشن سیکیورٹی کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں پہلے چیک کرنا چاہیے کہ ہمیں ایکسیس دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. ڈیٹا لیک ہو جائے بہت مسئلے ہوتے ہیں. اور اگر آرگنائزیشن کی بات کی جائے تو اگر کسی آرگنائزیشن کا ڈیٹا لیک ہو جائے تو وہ اس کے لیے فائنینشیل لاسز, مطلب کمپنی بینک کرپٹ بھی ہو جاتی ہے سم ٹائمز. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کس چیز میں سوچتی ہیں کہ
اپنی خدمات دیں اور دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو. میں ڈیٹا اسٹرکچر پہ دینا چاہ رہی ہوں. لائک ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اور ہمارے پاس کوئی آرگنائزڈ وے ہو کہ ہم اس ڈیٹا کو کیسے اسٹور کرتے ہیں. لائک ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے بہت زیادہ ہیوج میں ہے, تو ہم اس کو اسٹور کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگے گا. تو ہم اس میں ارے کا ایک فنکشن یوز کر لیتے ہیں کہ اس سے ہم نے ارے کا ہے, ہمارے پاس اتنے ایلیمنٹس ہیں اور ہم اس کو ساتھ یوز کریں گے. تو پھر آج کل آپ جو کر رہی ہیں تھوڑا سا مجھے گائیڈ کیجئے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے پاس اس چیز کا اتنا نالج نہ ہو. شاید میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس 1 ٹیرا بائٹ 2 ٹیرا بائٹ کی ہارڈ ڈسکس بھی موجود ہیں, 10 ٹیرا بائٹ کی بھی ہیں, اب تو گیگا بائٹس میں بھی آ چکی ہیں. تو اور کتنا ڈیٹا کمپریس کرنا اس کو؟ اس سے بھی زیادہ ڈیٹا کو ہم بہت زیادہ مطلب کہ بہت بڑے اماؤنٹ پہ ہم ڈیٹا کو کمپریس کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ ایک اچھا وے کریٹ کریں. اور کیسے کر سکتے ہیں؟ لائک ہمارے پاس جو ڈیٹا اسٹرکچر ہوتی ہے اس کا مطلب ہی ہمارے پاس یہی ہے کہ آرگنائز وے, ہم ڈیٹا کو کس وے میں اسٹور کر رہے ہیں. اگر ہم ڈیٹا کو زیادہ اسٹور کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ارے ہو جائے گا, ورنہ ہم اسٹیک میں کر لیں گے. ہمارے پاس فرسٹ جو ان ہوگا وہ پہلے ہی ہمارے پاس ڈیٹا جو ہوگا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ہاں یہ تو ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. مگر ایک چیز مجھے ذرا یہ بتائیے گا, کیا ہم اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے کہ ڈیٹا جو ہم اسٹور کرتے ہیں اور کمپریس ہوتا ہے تو اس کے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی جو ایجیبلٹی ہوتی ہے یا پھر اس کے جو پاور ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. لائک اگر ہم کوئی ویڈیو کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, ویڈیو کو کمپریس کر کے ہم اسٹور کرتے ہیں تو اس کی ریزولوشن کم ہو جاتی ہے. کوئی ایسا سسٹم نہیں آیا کہ اگر اس کو کمپریس بھی کر دیا جائے تو اس کی ریزولوشن اتنی کی اتنی ہو؟ انشاءاللہ آگے جو ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی آئے گا کہ ہماری جو ریزولیشن ہوگی وہ بھی کم نہیں ہوگی اور ویڈیو کوالٹی بھی بہت زیادہ اچھی ہوگی اور ہمارے ڈیٹا پہ کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا کمپریس کرنے سے. جی تو ناظرین, آپ نے ابھی تک یہ چیزیں نوٹ کی اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ مختلف قسم کی اے آئی سے اور کمپیوٹر سائنس سے مدد جو ہے وہ لی جا رہی ہے. چاہے وہ پھر آپ کا یہ صرف کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, آپ کا ایروناٹیکل انجینئرنگ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, آپ کی ہیلتھ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے ڈیلی روٹین کی چیزیں جو ہیں وہ بھی اسی سے ہی جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہیں. اور بچے جو ہیں وہ اب اسی کو پڑھتے ہوئے آگے مزید اپنے فیوچر جو ہے وہ برائٹ کر سکتے ہیں. وقت تو ایک بریک کا, ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے اے آئی پر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر. جب ہم نے اسٹوڈنٹ سے بات کی تو ہم نے دیکھا کہ بچے کس طریقے سے اس میں آگے پڑھ رہے ہیں, اور ہم نے ان اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی جو کہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس دنیا کے اندر جدید تقاضوں کو وہ میٹ کر رہے ہیں اور اس اے آئی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. میرے ساتھ پروفیسر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ جو وہ بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں وہ کس نہج پر بچے جو ہیں ان پر پہنچیں گے, ان کا مستقبل کیا ہوگا. میڈم پہلے تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. میڈم بتائیے گا کہ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بچیاں ہیں وہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے آنا چاہ رہی ہیں, یا کس طریقے سے بچیوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم آگے لا سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم سر. اچھا ایسا ہے کہ ملتان جیسی جگہ پہ, یعنی ملتان بیسیکلی ہمارا ایک چھوٹا سا شہر ہے اور اللہ کی رحمت سے یہاں پہ ہماری یونیورسٹی اینڈ اس کے بعد ہمارا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اللہ کے شکر سے بہت زیادہ اچھی ایفرٹس کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ ریسرچ اینڈ انوویشن کے اندر یہ بات بہت اپریشیبل ہے کہ ہماری یونیورسٹی کا اپنا جرنل ہے اب, اور اس میں ہمارے بچوں کے پاس اپرچونیٹیز ہے تھرو کانفرنسز, اور ہم ایبسٹریکٹ جیسے ہم نے بچوں سے لیے ہیں تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ لرننگ پروسیس ہے جو وہ سیکھ رہے ہیں اور وہ اس کے اندر آبویسلی ایڈ کر رہے ہیں. صرف تھیوری یا صرف کتابی علم اب کافی نہیں ہے, کیونکہ یہ کمپٹیشن میں مارکیٹ میں ہے, اور ہمارا یہ جو ایرا ہے یہ ٹیکنالوجیکل ہے. ہم اس میں کام کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, یہاں پہ ہم ڈیٹا سائنسز میں کام کر رہے ہیں, یا سائبر سیکیورٹی میں کام کر رہے ہیں, ملٹی میڈیا ڈیجیٹل فورینزکس میں کام کر رہے ہیں, اور بہت سارے ڈفرینٹ فیلڈز. اور آئی سی ٹی کی جو بھی ٹیکنالوجی ہے, جتنی بھی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ہیں, یہ ہر فیلڈ کا پارٹ ہے. تو بچوں کو اس کے اندر ظاہری سی بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو پریکٹیکل نالج ہو
وہ اس کے اندر اچھے سے پارٹیسپیٹ کر سکیں اور وہ اس میں آگے بڑھ سکیں, اور ان کے بڑھنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں جب انہیں کام بھی آتا ہوتا ہے اور انہیں ریسرچ بھی آتی ہوتی ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے, اتنا آگے نکل چکی ہے کہ اب ایک عام شخص تو سوچ بھی نہیں سکتا, صرف اسے اتنا پتہ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو اب ظاہر سی بات ہے اسے سکھانے کے لیے جو آپ ٹیچرز ہیں, کیا آپ لوگوں کو بھی, کیونکہ ظاہر سے یہ ابھی آیا ہے, چند سال ہوئے ہیں ایسے آئے ہوئے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو, تو آپ لوگ کس طریقے سے سیکھ رہے ہیں اور پھر آگے بچوں کو کس طرح نالج دے رہے ہیں؟ So technology is a continuous study. Like in 6 months, all of technology will change. This is a reality of technology. So if we were like, it will be abandoned, it will be, old if you do not improve yourself continuously. So جو ICT کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ کو مسلسل اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. So اس کو ہمیں ریگولیٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو we do it through forensics, digital forensics, multimedia forensics. ہم اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو. ہم اس کو ایک چیز ہے جو ہم ویژولی نہ گیٹ کر پائیں سم ٹائمس, کہ جس کے اندر اصل اور نقل میں اور جو کمپیوٹر بیسڈ اور جو ریالٹی بیسڈ چیزیں ہیں ان میں ڈفرینشیشن نہ ہو, بٹ ہمارے پاس آبویسلی ایسے ٹولز ہوتے ہیں اور یہ آبویسلی پہلے نہیں تھے. اب ہم ان کو ڈیولپ بھی کر رہے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, ہم انہیں یوز کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے بھی ہیں اور ہم سکھاتے ہیں کہ دیٹ وی آلسو کین ڈو دا سیم, ہم بھی وہی کچھ کر سکتے ہیں. تو اب جب گلوبل ولیج ہے, ہمارے پاس آن لائن میں سارا ریسورس موجود ہوتا ہے, تو ہم بھی اسی لیول پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں جس پہ کسی بھی دنیا کے لیول کی یونیورسٹی وہ کام کر رہی ہے. ہمارے بچوں کے پاس بھی آلموسٹ اسی طرح کا ریسورس اویلیبل ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کین ڈو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے جائیں اور وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور وہ اپنے آپ کو ادھر لمٹ نہ کریں کہ ہم اس یونیورسٹی یا اس ملتان سٹی میں رہیں گے. وہ اپنے آپ کو بے شک گھر بیٹھے کام کریں, لیکن وہ اپنے ذہن کو کھولیں, سیکھیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ. جی, تو آپ نے ٹیچر کی بات سنی کہ اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں اور وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی مزید آگے چلیں گے, پروفیسر سے بات کریں گے, رہیے ہمارے ساتھ. جی تو ناظرین, اس وقت میرے ساتھ وومن یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچا صاحبہ موجود ہیں اور ہم ان سے جانیں گے, کیونکہ یہ خود بھی ایک خاتون ہیں اور خاتون ہوتے ہوئے ظاہر سی بات ہے وومن یونیورسٹی میں بچیوں کے لیے یہ کیا کام کر رہی ہیں. خاص طور پہ یہ AI جو آج کل ہے ٹیکنالوجی, اسے کس طریقے سے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور بچیاں ان سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں, تو اس حوالے سے ہم جانیں گے. میں آپ کو سب سے پہلے تو ویلکم کرتا ہوں میڈم شو میں. اور میم یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتی ہیں کہ بچیاں جو ہیں آج کل کی ہماری, وہ کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں ہیں اور ہر ایک چیز میں وہ آگے نکل رہی ہیں, مردوں کے شانہ بشانہ بھی چلنا چاہ رہی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود مختاری کی طرف جا رہی ہیں. کہ جو پیرنٹس کی سب سے بڑی ایک دماغ میں رہتا ہے کہ ہماری بچی جو ہے وہ اس کا فیوچر کیا ہوگا, کیونکہ وہ ایک بیکورڈ مائنڈ ہوتا ہے, ساؤتھ پنجاب ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے یہاں کے لوگوں کا بھی ابھی وہ شعور نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی خامند جیسے رکھے گا تو بچی رہ لے گی, ٹھیک ہے, پتہ نہیں خامند کیسا ملے, کمانے والا ملے فلاں. تو اب بچیاں جو ہیں وہ کس طریقے سے خود مختار ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسے آپ نے دیکھا کہ ہماری انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے انٹیلیجنس پر, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیٹا سائنس, اور یہ جو ہے سائبر سیکیورٹی, یہ جو آج کا مین ایشو ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے. دنیا جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت آگے نکل چکی ہے, ڈیٹا سائنس میں. آج یہ یوں ہم خوابوں کے سہارے نہیں جیت سکتے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں, بلکہ ہمیں قدم بڑھانا ہے, ہمیں تیر کے دیکھنا ہے اور ہمیں اس میدان میں بھی آگے جانا ہے. میں بچیوں کے حوالے سے بات کروں تو یہ بہت ہی اہم ہے, خاص طور پر جنوبی پنجاب کی بچیوں کے لیے, جہاں پیرنٹس جو ہیں اپنی بچیوں کو کاروبار کی اجازت نہیں دیتے. کہ آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں, ایک خاتون جو ہے وہ دکان بھی کھول سکتی ہے, وہ درزی بھی ہے, ٹیلر بھی ہے, اس کی دکان ہے, شاپ ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے, فیکٹری بنا سکتی. لیکن جہاں تک ہماری جنوبی پنجاب کا تعلق ہے, پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچی خوشحال ہو لیکن کاروبار نہ کرے, بس وہ ایک استانی بن جائے,
टीचर बन जाए, ये पैगम्बराना पेशा बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे शोबे हैं। हमारी जो बेटियां होती हैं वो हसास होती हैं बहुत ज़्यादा, वो ये समझती हैं कि हमारे पेरेंट्स के पैसे ज़्यादा ना लग जाए, मेरे वालिद साहब कमाएंगे किस तरह, चलो मैं, वो कहते हैं ना कि कुर्बानी जो है वो हमारी बेटियां देती आई हैं, तो उन कुर्बानियों में अब एक वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो एक ये AI निकल कर आया, तो क्या समझती हैं कि किस तरीके से इससे कमाया जा सकता है, बच्चे किस तरीके से कमा सकती हैं? ठीक है कि जो आपने बताया कि दुकानें नहीं खोल सकती, मगर फिर इसके अलावा कर क्या सकते हैं? सर इसी में देखें, अब CSIT में, इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी में बच्चियाँ इसमें आएँ, हम मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवा रहे हैं, अमेज़ॉन के भी करवा रहे हैं बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं हमें आके कहते हैं लोग, हम कहते हैं हमारी बच्चों को चांस दें, इसलिए कि बच्चियाँ घर बैठे अर्न कर सकें, कमा सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियाँ कमा रही हैं। हमारी ख़वातीन यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ जो सीख लेती हैं, वो जब तक कुछ कमाना ना सीख लें, कमाना ना जान लें, वो लगी रहती हैं। तो हमारी कोशिश भी यही है, हम अपनी जितनी तालबात हैं हर डिपार्टमेंट की जो भी दिलचस्पी रखती हैं, ख़ास तौर पर CSIT वाली, इंटेलिजेंस वाली, कि ये कोर्स करें और अपने घर बैठे कमा सकें। अच्छा, इसी के साथ आप ये भी बताइएगा कि हम एक चीज़ देख रहे थे कि माँ बाप जो हैं ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के, इनमें क्यों इतना अब जो दिमागी सलाहियतें हैं इनकी इतनी क्यों कम है कि वो ये सिर्फ ये समझते हैं कि हमारी बेटी जो है वो सिर्फ शादी के लिए ही बनी है, और इसको तब्दील कैसे किया जा सकता है इस माइंडसेट को? मैं ये कहूँगी इसमें कि मुआशी तौर पर तंग दस्त लोग हैं बेचारे, मुआशी खुशहाली नहीं है जनूबी पंजाब में, पेरेंट्स बेचारे कम तंगी है उनको, मुआशी तंगी है, तो वो चाहते हैं कि बच्चियों की शादी कर दें, वहाँ पे खुशहाल हो जाएंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हर मर्द भी बुरा नहीं, बेहतरीन शोहर होते हैं, लेकिन बेहतरीन शोहर के साथ बीवी को भी बेहतरीन होना पड़ता है। अगर दोनों शाना बशाना चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर, तो घर ज़्यादा तरक्की करेगा, मुआशी खुशहाली आएगी। मैं तो कहती हूँ ख़वातीन मर्दों दोनों को इसमें मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए और मईशत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, बल्कि अपनी मदद आपके तहत वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाएं, चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग करें, कहीं पे भी कोई भी चीज़, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, डाटा साइंस के ज़रिए, वो किसी भी शोबे में घर बैठकर भी, कहीं पर भी बैठकर अर्न कर सकेंगी। जी, तो नाज़रीन आपने बात सुनी, और आज आपने प्रोग्राम में देखा कि फ़ीमेल्स जो हैं वो भी हमारी किसी से कम नहीं है, और इस वक्त फ़ीमेल्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ कंप्यूटर साइंस के अंदर भी जो है वो बहुत आगे निकलती जा रही हैं, और हमने देखा है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरलिंक कर दी गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जिसके अंदर हेल्थ का डिपार्टमेंट है, एरोनॉटिकल है, आपका एग्रीकल्चर है, आपका लाइफ स्टॉक है, और इसी के साथ साथ फिर जो टेक्नोलॉजी IT जिसे हम कहते हैं, उसमें भी जो है वो इस वक्त बहुत आगे निकलता जा रहा है, और उसमें बच्चियां अपना क्या किरदार अदा कर रही हैं हमने वो भी दिखाया। तो इस वक्त बनाम सरकार टीम जो है वो सिर्फ यही चाहती है कि हमारी माएँ बहनें जो हैं वो खुद मुख्तार बने और आगे बढ़ें, वो भी किसी से कम नहीं है, अपने आप को कमतर ना समझें। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।